अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हॉलैंड और वेनेजुएला से आई दो नौजवान लड़कियों की पाकिस्तान के हुक्मरान ख़ानदानों की तरफ से असमत दरी रैप मेरा ख़ास मौजू रहेगा। इस व्लॉग में मज़ीद के झरोकों में जाएंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम के पापा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और किम बेकर एक अमेरिकन सहाफ़ी थी। इस हवाले से किम बेकर क्या कहती हैं कि नवाज शरीफ कितने रंगीन मिजाज रहे हैं, ये भी आपकी खिदमत में रखूँगा। फिर मैं शहबाज शरीफ के हवाले से भी बात करूंगा कि एक शहबाज 5 बीवियां, 3 मुतलका और 2 हाज़र, इस वाले से भी बात करूंगा। फिर मैं ये भी आपकी खिदमत में रखूंगा कि मरियम का जो बेटा है उसने सेनेटर सैफ रहमान की बेटी को डिवोर्स हुई, क्यों हुई। फिर हमजा शहबाज और आहद आयशा नाम की वो जो लड़की थी उस स्कैंडल पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन मेरा ख़ास मौजू हॉलैंड से ये जो नई कहानी है इसहाक डार के नवासे की, रज़ा डार की, और हॉलैंड और वेनेजुएला से लड़कियां, पाकिस्तान, उनकी आमद, क्या क्या हुआ, मैं पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा। शुरू में इकबाल से माज़रत के साथ, इकबाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इकबाल मेरे दिल में रहते हैं, शायर पाकिस्तान हैं, वो शायर इस्लाम हैं, एक फ़िलासफ़र शायर हैं। उनके माज़रत इसलिए करूँगा कि ये मैं पैरोडी है इकबाल के एक शेर की, आप समझ जाएंगे। कलाम शायर मशरक़ से एक रोज़ हाल ली मैंने, हुआ मुश्किल जब जीना किराए के मकानों में, हर एक लड़की नज़र आती है उनको फाख्ता जैसी, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में। जी मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में वैसे तो हमारा फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दोनों गुज़श्ता 2 महीने से पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के लिए, पाकिस्तान का इज़्ज़त और वक़ार बढ़ाने के लिए सफ़र में हैं, खिलाओं में हैं, फ़ज़ाओं में हैं। इस्लामाबाद से जहाज़ उड़ते हैं, तेहरान पहुँचते हैं, कभी मशहद पहुँचते हैं, कभी तेहरान पहुँचते हैं, कभी इस्फ़हान पहुँचते हैं। फिर इस्लामाबाद से जहाज़ उड़ते हैं, 3-3, 4-4 जहाज़, कभी सऊदी अरब, कभी मदीना, कभी कतर, कभी बहरैन, कभी यूएई और कभी स्विट्ज़रलैंड की रंगीन फ़ज़ाओं में जाते हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करने से इसहाक डार ने सोचा मैं ना पीछे रह जाऊं, तो इसहाक डार के नवासे ने हॉलैंड और वेनेजुएला से ये 2 लड़कियां हैं उनकी इस्मत दरी करके पाकिस्तान के कौमी वक़ार में मज़ीद इजाफ़ा किया है। बहुत ही ख़ास व्लॉग होगा, इस पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो यूट्यूबर हैं, जो टट्टू साफ़ी हैं, इस कदर झूठ बोला जा रहा है। इस वक्त ये टॉप ट्रेंड करने वाली पाकिस्तान में ये खबर है, इस हवाले से बहुत ज़्यादा झूठ, असल कहानी कोई बता नहीं रहा। तो मैं आपको इस असल कहानी को भी सुनाऊंगा और ज़रा मज़े के झरोकों में लेके जाऊंगा। ये कहानी शुरू कहाँ से होती है, तो ये कहानी आज की नहीं है, ये शरीफ ख़ानदान की रगों में जो खून है उसमें अयाशी, बेगैरती और ये बदकारियाँ उनके खून में शामिल हैं, इसमें उनका कोई गुनाह नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये शही महल्ले के लोग हैं, कुछ दोस्तों को एतराज़ भी होता है, तो आज मैं आपको मुकम्मल बहुत से सबूत दूँगा मैं जो कहता हूँ। बाकी कुछ दोस्त एतराज़ करते हैं कि मरियम नवाज़ के हवाले से मैं जो लैंग्वेज यूज़ करता हूँ उन्हें वो मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा सा एतराज़ हो जाता है कि आप वो खातून हैं और उनका नाम इज़्ज़त से लिया करें। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों में मरियम नवाज़ का नाम इज़्ज़त और एहतराम से ही लेता हूँ। अब ये जो FIR हुई है, मैं पहले ज़रा हॉलैंड, बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हॉलैंड और वेनेजुएला की जो लड़कियाँ हैं, ये 2 लड़कियां हैं। हॉलैंड से एक लड़की है, उसका नाम है स्टेफनी एडनियाना माओ, और दूसरी लड़की वेनेजुएला से, इसका नाम है एस्ट्रेड रॉबिन्सन ब्राको। ये लड़की जो है, जो वेनेजुएला की है, ये वैसे रहती आजकल स्पेन में है, इसके वालिदैन स्पेन में रहते हैं। अच्छा, कहानी यूँ शुरू होती है कि ये रज़ा डार जो है, ये इन लड़कियों से इनकी मुलाकात होती है सिंगापुर में। सिंगापुर से ज़ाहिर यूरोप की लड़कियां हैं तो एक दूसरे से वहाँ पर तो बातचीत हो जाती है, तो इन लड़कियों से बातचीत होती है, इन लड़कियों को ट्रैप किया जाता है, इन्हें पाकिस्तान आने की दावत दी जाती है, और ये अपने ख़ानदानी जलाल और जमाल के तस्करे करके उन लड़कियों को फंसाया जाता है। उसके बाद वो पाकिस्तान आती हैं। यहाँ पर जो FIR में इंटर है वो आप खुद FIR पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पर जो कहानी है वो मैं आपको तफसील के साथ नहीं सुना सकता, इंतहाई माज़रत के साथ, क्योंकि इतनी नंगी चीज़ें हैं
جو بیان کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آ رہی ہے۔ آپ یہ ایف آئی آر آپ گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گی، ایف آئی آر میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ کون ہیں یہ لوگ، ان میں باس کون ہے، اور یہ جو رضا ڈار ہے اسحاق ڈار کا نواسہ یہ کون ہے، یہ ظاہر ہے مریم نواز کی بہن ہے، وہ اسحاق ڈار کی بہو ہے، تو یہ خاندان سارے اندر سے ایک ہیں۔ یہاں پر ان لڑکیوں کی عزت اور وقار میں کیا اضافہ کیا ہے، ان لڑکیوں کو یہاں پر یہ جو ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا ہے، شروع میں آپ کو یہ ٹو دا اسٹیشن ہاؤس آفیسر ڈیفینسو وینٹ محمد رضا ڈار ان لاہور سنگاپور October 2025 when both me, Stephanie Adenana Mao Aron and Astrid Robinson Barako, we were invited by Raza to come to Pakistan۔ یہ رضا ڈار کا کہہ رہی ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ آگے 1 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جو ریکارڈ کر کے وہ منظر یہاں پہ نہیں آ رہی، جس میں انہوں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں، اور آپ یقین کریں یہ جو کچھ ہے آپ چشم تصور سے بھی یہ چیزیں دیکھیں گے تو خدا کی قسم آپ کی آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے۔ اس قدر ظلم اور اس قدر بے حیائی کی جو مثال جس انداز میں وہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں، ان کو کیا میں آگے نہیں کہنا چاہتا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے کچھ بچیاں بھی دیکھتی ہیں، میرے اپنے بیٹے بھی دیکھتے ہیں، میری بیٹی بھی دیکھتی ہے، میری ویڈیوز دیکھتی ہے بعض اوقات، تو اب میں اور میری بیٹی کیا اس قوم کی ہر بیٹی ہر بیٹا میرا بیٹا ہی ہے، میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، اور میں اتنا دکھی ہوں کہ آپ یقین کریں خدا کی قسم میں وہ بیان نہیں کر سکتا جو لڑکیاں نیدرلینڈ سے آئی ہیں اور آسٹریڈ روبنسن جو آئی ہے وینزویلا سے، ان کے ساتھ ان بیچاریوں پر کس قدر ظلم ہوا اور پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا۔ اب دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں مریم نواز بھی شامل ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، یہ کوئی بھی نہیں بتا رہا کیسے۔ اسپین سے جب ان لڑکیوں کا رابطہ ہوا، اس لڑکی کا جو وینزویلا والی ہے اپنے والدین سے، انہوں نے 15 سے چیف منسٹر پنجاب کے حکم پر مریم نواز نے کہا کہ ان لڑکیوں کو فوراً بازیاب کیا جائے۔ اس وقت مریم نواز کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ ان لڑکیوں کو جنہیں وہ بازیاب کرانے جا رہی ہے، اور یہ جو ڈیفینس کا تھانہ ہے ڈیفینسی کا، مریم نواز نے ہدایت دی کہ فوراً 2 گھنٹوں میں مریم نواز بڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ اب آگے سے جو نکلا اور اس کے بعد متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او رات کو ایک جج کے رات کو 2 بجے جس عدالت میں صبح ان کو پیش کرنا تھا، ان لڑکیوں کو ایف آئی آر ہونی تھی تھانے میں، ایف آئی آر کے بعد دوسرے دن عدالت میں پیش کرنا تھا، تو وہاں کا جو لوکل جو ڈسٹرکٹ کورٹ کا مجسٹریٹ ہے اس کو رات کو 2 بجے اس کے گھر پولیس کے ایس ایچ او وہاں پر جھگڑا ہوا، اور وہ ایس ایچ او اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے کہا اسی وقت آ کے عدالت لگائیں۔ ایک طرف پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر کے کیسز سال سے نہیں لگ رہے، لیکن جب پتہ چلا کہ بھائی یہ تو جو لڑکیاں بازیاب تو کر لی گئی ہیں، تو یہ تو اسحاق ڈار لالا کے بیٹے بھی اس میں شامل ہیں اور ان کا پورا خاندان شامل ہے، تو تب جا کے اب اس بات پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو گندا آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بے نقاب کرتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ نشان چھوڑتا ہے پیچھے۔ اس وقت پاکستان میں حالانکہ اتنی بڑی بات ہے، اس کے بعد اسحاق ڈار کے استعفے کے مطالبے یہ نہیں ہے، صرف رانا ثناءاللہ بولا اور اس نے کہا اس میں خاموشی بلی ہے۔ خاموش رہیں، ہم نے جو ثواب دارین حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہے، لہذا اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ قانون اپنا رستہ، وہ شہباز شریف ہے، قانون اپنا رستہ خود لے گا، اور قانون یہ رستہ لے گا کہ گزشتہ دن وہ لڑکیاں کہتے ہیں واپس ان کے ملکوں کو ان کے سفارت خانوں کے ذریعے سے بھیج دی گئی ہیں، وہاں جا کر وہ انکشافات کیا کریں گی۔ یہاں ایف آئی آر میں جو چیزیں ان بچیوں نے ان لڑکیوں نے لکھوائی ہیں، اتنی شرمندانہ، اس قدر ظلم اور اس قدر جبر کیا گیا ہے، ان کی اتنی بری طرح سے ان کو ریپ کیا گیا ہے، اور کس انداز میں ریپ کیا گیا ہے میں نے آپ کو کہا خدا کی قسم میں آگے نہیں بتا سکتا۔ آپ ایف آئی آر پڑھیں، آدھی انگلش میں ہے آدھی اردو میں ہے، اور یہ جس ایس ایچ او نے یہ ایف آئی آر لکھی ہے، ظاہر ہے جو ایس ایچ او پنجاب کے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اس نے انگریزی تو توڑی موڑی ہے، لیکن سمجھ آپ کو مطلب ہے اس کی انگریزی اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی، لیکن تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ اس ایف آئی آر کو پڑھیں آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ اب میں ذرا آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جاتا ہوں۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ سوال ہیں کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اس وقت موجودہ شہباز شریف، ایک نواز شریف، اس کی 5 شادیوں کی کہانیاں سر عام ہیں۔ یہ شادیاں کس سے ہوئیں، کیسے ہوئیں، طلاق ہوئی، کیوں ہوئی،
ان سوالوں کے جواب وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. میرے پاکستانیوں یہ ان کے کردار کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تمینہ دورانی کون ہے جس سے شہباز شریف کی آخری شادی ہوئی؟ قائم و دائم ہے. یہ غلام مصطفیٰ کھر کی بیوی تھی. اس نے ایک کتاب بھی لکھی مینڈا سائیں, آپ وہ کتاب بھی پڑھیں مائی فیوڈل آرٹ, تو آپ کو پتہ تو لگے ان کا کردار کیا ہے. پھر شہباز شریف نے ماڈل گرل ہنی سے بھی شادی کی. یہ ہنی کون ہے ذرا اس کا بھی پتہ کریں. پھر شہباز شریف نے ایک پولیس آفیسر کو اس کی بیوی کو جبراً ڈیورس کر کے اس سے شادی کر لی, اور 3 مہینے کے بعد اس عورت کو طلاق بھی دے دی. یہ کہانی کیا ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی ضرورت ہے. پھر نواز شریف کی مریم نواز کی چھوٹی بیٹی اسما نواز, جو کہ اب اسحاق ڈار کی بہو ہے, اسحاق ڈار کے بیٹے کی بیوی ہے, اس کی سعودی عرب کے ایک 62 ایئر 62 سال کے ایک شہزادے سے 18-19 سال کی نواز شریف مریم کی بہن کی شادی ہوئی. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ تو پاکستان کا شیخ خاندان ہے. ایک 18-19-20 سال کی لڑکی کی شادی 62 سال کے شیخ سے کیوں ہوئی؟ پھر اس شیخ نے 4 مہینے کے اندر اسے طلاق بھی دے دی. یہ کہانی کیا ہے؟ پھر طلاق کے بعد 6 مہینے کے اندر اس لڑکی کی شادی اسحاق ڈار کے بیٹے سے کر کے ثواب دارین حاصل کیا اور پاکستان کے قومی وقار میں اضافہ کیا گیا. یہ تمام ایسے سوال ہیں میرے پاکستانیوں. آپ کے ملک کے یہ وزیر اعظم ہیں, آپ کے لیڈر ہیں, ان سوالوں کے جواب ضرور تلاش کریں. اب یہ ہالینڈ اور وینزویلا کی لڑکی کی طرف بعد میں آتے ہیں. میرے بیٹے کا کردار وہ ہوگا جو میرا کردار ہوگا, میری بیٹی کا کردار وہ ہوگا جو میری بیوی کا کردار ہے. اب یہ امریکہ کے ایک صحافی ہیں, یہ امریکہ کی ایک صحافی ہے کیم بیکر. یہ نواز شریف جب کلثوم نواز بھی زندہ تھی اس زمانے میں یہ کیم بیکر پاکستان آئی اور اس نے نواز شریف کے ساتھ ایک ملاقات کی. اس ملاقات کا احوال وہ خود سنا رہی ہے, انگریزی میں ہے. یہ والٹر الزینا جو ہے ایک صحافی ہے, وہ اس کا انٹرویو لے رہا ہے. آپ خود سنیں یہ کیم بیکر کیا کہہ رہی ہے. ذرا نواز شریف سے پہلے بات کرتے ہیں. میں نے کہا ماضی میں بھی جائیں گے, تو ماضی میں نواز شریف کے 13 سید اور اس کے بدکاریوں کے کرپشن کے اسکینڈلز کے علاوہ اس کی بدکاریوں کے بہت سے اسکینڈلز ہیں, لیکن میں سب کی بات نہیں کروں گا. 13 سید کی کہانی آپ جانیں اور آپ کا کام آپ خود سرچ کر لیجئے کہ وہ کیا اسکینڈل تھے. ذرا پہلے دیکھتے ہیں یہ کیم بیکر. یہ تو کم از کم جھوٹ, امریکن تو جھوٹ نہیں بولتے, امریکن تو بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ امریکہ کی ایک لڑکی ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں ذرا غور سے سنیں گے, انگریزی میں وہ انٹرویو دے رہی ہے یہ والٹر الزینا کو. کیم بیکر کیا کہتی ہے نواز شریف کے بارے میں, ذرا غور سے سنیے گا. There are advantages. Yeah. At the same time, there were some uncomfortable realities about being a woman there. We see it in the movie. But in real life, you had a weird experience interviewing Nawaz Sharif, right. The former prime. یہ اسے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بارے میں آپ تو بہت اچھا جانتی ہیں. کیم بیکر سے پوچھ رہا ہے, آپ نے ان کا انٹرویو بھی کیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اس کے جواب میں اب آگے سے کیم بیکر کیا جواب دے رہی ہے, یہ ذرا غور سے سنیں. Prime Minister of Pakistan. Well, he's now the Prime Minister of Pakistan again. Yeah. And what happened there? Well, we had first met. وہ کہتا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ وہ اب بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہی ہے, تو وہ کہتی ہے اب آگے وہ پوری تفصیل بتائے گی کہ میں کیسے پاکستان گئی, کیسے ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں نواز شریف اور اس کی آپس میں گفتگو کیا ہوئی ہے. ایک ایک لفظ یہاں سے آپ کے سامنے. یہ جو اسلام پسند خاندان ہے, یہ کہتے ہیں ہم مذہبی خاندان ہیں, تو میرے پاکستانیوں یہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مذہبی خاندان ہونا تو دور کی بات. اے میں پنجاب دے بھائیوں نوں پنجابی وچ کہہ رہا ہاں, مذہبی خاندان ہونا تے وڈے دور دی گل ہے, مسلمان ہونا تے وڈے دور دی گل ہے. انہاں دی حرکتاں تے او حرکتاں نے کہ خدا دی رب دی قسم ہے اس طرح دے کام تے کھتریاں دی اولاداں بھی نہیں کردیاں جڑے کام نواز شریف تے اس دا خاندان کردا رہا ہے. یہ سنیں کیم بیکر کیا کہہ رہی ہے. اب میں آگے کچھ نہیں کہوں گا, آپ غور سے سنیں. آخر میں پھر آپ کو دوں گا, تجزیہ دوں گا. پہلے کیم بیکر کو سن لیں. Minister of Pakistan again. Yeah. And what happened there? Well, we had first met in person after Benazir Bhutto was killed, which was obviously a horrible time in the country. And we met and we had sort of a funny conversation, you know. یہ بنظیر بھٹو کی قتل کے بعد میں ان سے ملی تھی اور ہماری جو گفتگو ہوئی تھی بڑی فنی قسم کی بھی, کیا کہتے ہیں, فنی کنورسیشن تھی, بڑی ہنسنے والی تھی. اب یہ فنی کنورسیشن کیا تھی نواز شریف کے ساتھ, آ رہی ہے بھی سنیں.
I was supposed to get, I think, 15 or 20 minutes with him, and he kept asking me to ask more questions. 15 And so minutes. at this point, I'm through all my main questions, and I'm just repeating myself. But, we had like a rapport, and it's always nice as a journalist when you find somebody who's willing to talk to you and answer your questions, who's obviously in a position of power, and he's the head of the opposition. He's also funny, and so we would joke around together. وہ کہتی ہے وہ اتنا فنی ہے, اس نے مجھ سے, میں اس سے جب سوال پوچھی اس سے پہلے اس نے مجھ سے کچھ سوال پوچھے اور بڑے دلچسپ سوال ہیں, آگے سنتے جائیں شرماتے جائیں. And it got to the point where I could call him and I could get comment for stories. And so I would help other correspondents get comments for stories. And then at a certain point, he asked me, it's like we were alone in a room and I was interviewing him and it was strange. کہتی ہے ہم کمرے میں اکیلے تھے تو اس سے پہلے کہ میں ٹرو کرتی اس نے مجھ سے بڑے فنی موڈ میں سوال کیے. اب آگے اصل بات اب شروع ہوگی. Because normally we had other people with us, and he asked me if I had a friend. I think that was in August of 2008. If you had a friend. If I had a friend, do I? نواز شریف سے پوچھتے ہیں تمہارا کوئی یار دوست ہے یا نہیں ہے. وہ کہتی ہے مجھ سے, یہ 2008 کی بات کر رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کوئی یار یا دوست وغیرہ بوائے فرینڈ وغیرہ ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا آگے سے سنیں ذرا, پھر میں آگے کرتا ہوں, ذرا سن لیں پہلے. Do you have a friend, Kim? And I said, yeah, I have a lot of friends. What are we talking about here? And so then he pushes and I go, oh, do you mean like a friend, a special? I mean, the way they use friend over there and they play with this in the movie, I'm like, what are we talking about here? And it turns out he wanted to know if I had a boyfriend. And I said, I had one and I just, we just broke up. I'm kind of thinking like, where's this going? And he says, well, I would like to help you find a friend. And so then he's offering to set me up, and he asked me for my criteria, and I said, somebody tall, somebody smart, and somebody funny. And so he went through those criteria, clarifying them, and he said, he would look, but admitted that tall was very difficult in a country like Pakistan because it is a short people, and I'm 5'10". اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سوال کر رہی ہے کہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں دوست کوئی ہے یا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں تم کیسے لوگوں کو, وہ کہتی ہے مجھ سے پوچھ رہے دوست بناتی ہو. تو میں نے اسے کہا کہ میں ایسے آدمی کو دوست بناؤں گی جو خوبصورت ہو, لمبا ہو. یہ آگے سے کہہ رہا ہے جی کہ ہم پاکستانیوں کے قد, کیونکہ اس کا چھوٹا ہے, میرا قد تو چھوٹا ہے اور میرے ساتھ تم دوستی کر لو. بعد میں یہ کم بیکر کہہ رہی ہے کہ مجھے آئی فون, اس وقت 2008 میں اس نے کہا اس میں میرے ساتھ تم بات کیا کرو اور میرے ساتھ یاریاں یا دوستیاں لگا لو. یہ ہے نواز شریف کا کردار. آگے سنیں ذرا. And then it was just sort of a joke, and I ran this past other Pakistani friends, and they said, oh, he's just acting like your Punjabi uncle, and so this goes on for a while. There's an awkward lunch in there, and then there's the bombing in Mumbai, and I realized that he's the person I need to go see because I want to try to find the village where the one surviving bomber was from, and that was in his province of Punjab. So I went to go see him for what turned out to be the last time, and he had joked about saying he wanted to buy me a phone. I thought he was joking. He wanted to buy me a phone so that we could talk without the ISI listening to us, which is the spy agency in Pakistan. And so at this last conversation, he basically asked my translator to leave. I didn't even need a translator, but I sort of felt like I wanted somebody in the room. Yeah. And he said, he basically offered me the iPhone. I said no. And then he said, I know I'm not as tall as you want. I'm not as fit as you want. I'm fat and I'm old, but I'd still like to be your friend. So that was the line. اس نے کہا کہ مجھے لمبے قد کا ہو, جو میرا دوست ہو, فنی ہو, اچھی گفتگو ہو, سمارٹ ہو, ذہین ہو, یہ خوبیاں ہونی چاہیے. تو نواز شریف نے آخر میں اسے آئی فون دیا اور کہا کہ میں, کیونکہ میرا قد بھی چھوٹا ہے, جو ہیں تو ٹٹو ہیں, چھوٹے چھوٹے یہ ہیں, گو کہ میں, نواز شریف نے کم بیکر کہہ رہی ہے, مجھے کہا کہ میرا قد بھی چھوٹا ہے, میں ٹٹو ہوں, میں موٹا بھی ہوں, میں سمارٹ بھی نہیں ہوں, میں بغیرت بھی ہوں, میں کھوتا بھی ہوں, پتہ نہیں ہے کیا کچھ کہا. اور ساتھ یہ کہا لیکن میں تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں. اس لڑکی نے کہا میں تو سمارٹ آدمی ہوں, سے ذہین لوگوں سے دوستی. کیم بیکر نے کہا, تو اس نے کہا میں ذہین بھی نہیں ہاں, میں کھوتا بھی ہے گاواں, میں پنجابی ہے گاواں, میں پینٹو ہاں, میں کھاندا بھی وڈا کو جاں, قد بھی میرا چھوٹا ہے, باقی بھی میں موٹا ہاں, سمارٹ نہیں ہاں, پر پھر بھی میں تیرے نال دوستی کرنا چاہنا ہوں. اور آئی فون, وہ کہتی ہے میں نے کہا مجھے آئی فون نہیں چاہیے. تو یہ تھی نواز شریف کی کہانی. مریم نواز کے بیٹے کی بڑی دھوم دھام سے پاکستان کی تاریخ کی سب سے مہنگی 2 شادیاں ہوئیں. پہلی شادی لندن میں اور دوسری لاہور میں ہوئی. یہ پچھلے دنوں ہوئی. پہلی شادی جو ہوئی تھی وہ سابقہ ایک احتساب الرحمان تھا, نون لیگ کا ہی وہ آدمی تھا, ریڈ کو والا, اس کی بیٹی سے.
6 مہینے بعد طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد کے جو انکشافات ہیں اس میں بھی مریم نواز کا ہاتھ تھا، اور مریم نواز نے وہ طلاق کیوں دلوائی؟ تو یہاں پر بھی کیونکہ کچھ بچیاں دیکھتی ہیں جو سنسنی خیز ان کا ظاہر ہے، دھواں وہیں سے آگ ہوتی ہے تو پھر وہ دھواں سا اٹھتا ہے، ویسے نہیں کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور ہوتی ہے۔ تو جو کہانیاں نکل کے آئیں، میڈیا پر آئیں، یوٹیوب پر، فیس بک، انسٹاگرام پہ آئیں، ٹویٹر پہ آئیں، وہ مریم نواز اس میں تھیں۔ اور اس سے آگے کی وہ کہانی اتنی ننگی ہے کہ وہ عائشہ نام کی وہ لڑکی جس کو طلاق ہوئی، سینیٹر سیف الرحمان کی بیٹی، اس نے مریم نواز اور اس کے بیٹے کے حوالے سے کہ اس نے طلاق کیوں لی اور اسے مریم نے طلاق دلوائی اور کیوں دلوائی، تو یہ بھی ایک اتنی شرمناک کہانی ہے، میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ یہاں سے بھی نکلیں، حمزہ شہباز اور عائشہ احد نام کی ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے میں اس کی بیوی ہوں، یہ کہتا ہے یہ میری بیوی نہیں ہے، اور 2 سال کے بعد پھر یہ مان بھی جاتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ ایک لڑکی، یہ شادی نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اب میں ہوں ایک نوجوان آدمی ہوں، تو میں ایک نوجوان لڑکا ہوں، گو کہ میری ایک بیوی موجود ہے، میں ایک اور لڑکی سے نکاح کرتا ہوں، شریعت مجھے اجازت تو دیتی ہے نکاح ہو جائے، لیکن نکاح کے بعد اس نکاح کو اگر میں چھپاتا ہوں، اس نکاح کو میں چھپاتا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں بے غیرت ہوں، پھر میں مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہوں، مجھ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے میں اپنے دوستوں کو کہوں ٹھیک ہے بھائی یہ میری وائف ہے، میں اس کو عزت دیتا ہوں، میرا اس سے نکاح ہے۔ اب حمزہ کوکڑ نے عائشہ احد سے شادی کی، آج بھی اس کے ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، عدالتوں میں وہ عورت چیختی رہی، چلاتی رہی 2 سال تک، جب وہ چیف منسٹر بھی تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق، ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں، پھر 2 سال کے بعد انہوں نے اس نے سارے ثبوت دکھائے تو اس نے یہ تو مانا کہ یہ میری بیوی ہے۔ آج اس کیس پر بالکل پانی ہے، نہ عائشہ احد کا ہمیں پتہ ہے اور نہ اس حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن کہانی تو تھی۔ اب یہ خاندان، پورے خاندان کا کریکٹر میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا، تو یہ آج رضا ڈار نے جو گھٹیا حرکت کی، اس حوالے سے بالکل مکمل خاموشی ہے، اور حکومتی ایوانوں کی طرف سے، حکومتی حلقوں کی طرف سے کسی قسم کا رسپانس نہیں ہے۔ اب وہ لڑکیاں جائیں گی تو وہاں سے جا کر مزید راز کھلیں گے۔ وہ لڑکیاں سنگاپور کرپٹو کرنسی کے نام کے انہیں بلایا گیا، یہاں پر باس کا بڑا رول ہے، FIR میں باس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا، اور یہ یہاں پر ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا بڑا چکر ہوا، لاہور میں وہ اتری، مری وہ گئیں، نتھیا گلی آئیں، سرگودا گئیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں وہ ان کو تھوڑے سے ہی دنوں میں 1 مہینے کے اندر یہ ساری وارداتیں ہو گئی، اور ان کے ریپ کرنے کے حوالے سے FIR میں جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو میں کیا آپ گوگل کریں اور آپ خود پڑھ لیں، میں آپ کو وہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، نن مسلم لڑکیاں ہیں۔ لیکن کسی بھی لڑکی کے ساتھ دیکھیں، وہ یورپ کے معاشروں میں بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، بغیر نکاح کے تعلقات بن جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں باہمی رضامندی سے، یہ ساری چیزیں ان ملکوں میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو کچھ ہوا، جو FIR میں جس انداز میں جو ہوا، میں نے کہا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، اللہ معاف کرے، جس انداز میں کیا گیا، تو FIR میں 1-2 جملوں میں کچھ نہ کچھ اس کی وضاحت، ان لڑکیوں کا جو ابتدائی بیان ہے انہوں نے کیا کہا ہے کہ ان کے ساتھ کس انداز میں کیا کچھ واردات ہوئی، کس طرح، تو وہ میں آپ کو نہیں بتاتا، وہ آپ ضرور، آپ سے یہ میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ آپ ضرور وہ FIR پڑھیں جو ان کا ہے، اس میں تو وہ تھوڑی سی، تو اتنی مکمل تفصیل تو نہیں ہے، لیکن 2 جملوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ایران میں بھی پاکستان سے 4 طیارے گئے ہیں، آیت اللہ علی خامنئی کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 4 طیارے گئے ہیں، الگ الگ طیارے میں، ایک طیارے میں منیر اعظم، ایک طیارے میں شہباز شریف، بلاول بھٹو اور اس کی فیملی، ایک الگ طیارے میں اسپیکر قومی اسمبلی اور گورنر KPK، اور ایک اور عام فلائٹ میں اکانومی کلاس کا ٹکٹ لے کر علامہ جواد نقوی اور علامہ ناصر عباس بھی وہاں پر گئے۔ تو یہ کیا کہانی ہے، یہ مکمل پاکستان کی عزت اور وقار میں تہران میں کیا اضافہ ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اس وقت مجھے دیجیے اجازت، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ کی خدمت میں حقائق رکھتا ہوں۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، اور حق اور سچ کے اس سفر میں طارق خان کے ہم سفر بنیں۔ اللہ حافظ۔